एपिसोड 348। उसे पसपा होते देखकर मुझे अब अपने साथियों की फिक्र होनी चाहिए थी। मुझे नहीं मालूम था कि उनमें से कितने तैयारे की मशीन गन का शिकार हुए थे। अगर उनमें से कुछ बचे थे तो वो यकीनन अपने जख्मी होने वाले साथियों की देखभाल कर रहे होंगे, और जो मर चुके होंगे वो हर चीज से बेनियाज हो गए होंगे। इसलिए उनकी मदद के लिए जाने से ज्यादा जरूरी डेविड शाह की तरफ जाना था। इसीलिए अपने साथियों की जिंदगी और मौत को ऊपर वाले पर छोड़कर मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था। मैं गन समेत मजीद 2 स्टेप नीचे कूदा। भागदौड़ और आखिरी स्टेप से रविश पर कूदते ही मैं दीवार के साथ चिपक गया। भागदौड़ और गिरने पड़ने से जिस्म पर खासी चोटें आई थी, मगर ये चोटें ऐसी ना थी जो मुझे हरकत से रोक देती। आखिरी स्टेप से रविश पर कूदते ही मैं दीवार के साथ चिपक गया। एंड मुमकिन था कि जैनी और बच जाने की सूरत में कर्नल भी इसी तरफ मौजूद होते, मगर वहां कोई न था। कुछ देर पहले तक माहौल तैयारों के इंजनों और मशीन गन की घनघरेट से गूंज रहा था, मगर अब वहां खामोशी थी। मैं सरकता हुआ दाखिली दरवाजे के स्लोप तक आया। एक लम्हे को सर निकाल कर देखा और फौरन ही सर वापस ले लिया। एक लम्हे की झलक में अंदर मशलों की रोशनी दिखाई दी, और उस रोशनी में ना कोई इंसान नजर आया और ना ही कोई हथियार जैसी चीज, जैसे कि ये खुदकार गन थी, वरना खतरा था कि अंदर भी इस किस्म का कोई हथियार ना हो। अल्लाह का नाम लेकर मैं घूमा और स्लोप पर आ गया, लेकिन सीधा जाने के बजाय मैंने तिरछा होकर दीवार से लगते हुए पेशकदमी जारी रखी। मेरी तमाम हिस्सियात बहुत चौकन्ना थी। खासतौर से मैं समात पर जोर दे रहा था, क्योंकि आंख सिर्फ रुकावट तक दिखाती है, जबकि कान रुकावट के पीछे की आहट भी सुनाता है। गन को मैंने दोबारा सिंगल मोड पर कर लिया। मैं एक लम्हे के 10वें हिस्से में गोली चलाने को तैयार था। स्लोप के ऊपरी हिस्से में दाएं बाएं 2 अदद मशलें थी और उनकी तेज रोशनी में सब वाज़े नजर आ रहा था। अंदर आने से पहले मैंने इत्मीनान कर लिया था कि तीसरा तैयारा अब यहाँ वापस नहीं आएगा। आर्गोन की तरफ जाने के बाद वो पलटा नहीं था और अब उसकी आवाज भी नहीं आ रही थी। उस तरफ तैयारे के उतरने के लिए बहुत सी जगह थी। आर्गोन के अंदर और बाहर हमवार मैदान थे, मगर किसी भी जगह उसे खुशामदीद नहीं कहा जाता। आर्गोन में एजरिट और उसके साथी मज़ाहमत करते और उससे बाहर रिनाट की फौज मज़ाहमत करती, लेकिन दोनों ही तरफ आने वाले मुसल्लह अफराद का मुकाबला करना आसान नहीं था। तैयारे में अगर 8 अफराद थे और वो भी असलहा लाए थे, तो वो हजारों की फौज पर भारी थे जो तीर कमान और नेजों से मुसल्लह थी। उसूलन 2 तैयारों की तबाही के बाद उस तीसरे को वापस चले जाना चाहिए था, मगर उसकी वापसी में वाहिद रुकावट डेविड हो सकता था। अगर उसका तैयारे से राब्ता था तो वो पूरी कोशिश करता कि वो कहीं लैंड करे और फिर उसकी मदद के लिए आए। कर्नल जिंदा था या नहीं, लेकिन अभी उसके साथ जैनी और सबसे बढ़कर बासु थे। एक तैयारे के 7-8 अफराद भी उसे मिल जाते तो उसकी ताकत में कई गुना इजाफा हो जाता। 2 तैयारों और 15-16 अफराद की हलाकत उसके लिए कोई मसला नहीं थी। उसे मौका मिल जाता तो वो फिर बाहर से इससे ज्यादा कुमक मंगवा सकता था, और मैं उसे मौका नहीं देना चाहता था। यही सोचकर मैंने मोहब्बत में घुसने का खतरा मोल लिया था। स्लोप के सबसे ऊपरी हिस्से में आते ही मुझे सामने 2 अदद नौजवान पुजारी दिखाई दिए। मुझे देखकर उन्होंने खौफजदा अंदाज में हाथ जोड़ दिए। उनमें से गिड़गिड़ा कर बोला, हमें मत मारना, हम उनके साथ नहीं है। मैं उनकी जुबान समझ रहा था, मगर मसला यह था कि वो मेरी जुबान नहीं समझते। बहरहाल इशारों की जुबान से भी काम चलाया जा सकता था, इसलिए मैंने आगे आने का इशारा किया। उन्होंने बिला चूचरा हुक्म की तामील की। वो मेरे हाथ में गन जैसे हथियार की हलाकत खजी से अच्छी तरह वाकिफ थे। मैंने सोचा और इशारे से पूछा कि डेविड और उसके साथी कहाँ हैं। कई बार की एक्सरसाइज के बाद मैं उन्हें समझाने में कामयाब हुआ तो उनमें से एक ने अंदर इशारा किया। गालिबन वो समझ रहा था जैसे मैं उनकी जुबान नहीं बोल रहा, इसी तरह समझूंगा भी नहीं। मैंने मुंह से बोलने को कहा तो उसने कहा, वो अंदर खास हिस्से में है जहां सैनितोर का मोबिद है। सैनितोर उनका खुदा था। उसके मोबिद से मुराद यही हो सकती थी कि वहां उसका मुजस्समा या ऐसी कोई चीज थी जिसे ये सैनितोर से मंसूब कर सकते थे। मैंने इशारे से कहा कि वो बोलता रहे। उसने कहा, यह राहदारी ऊपर जाती है, तीसरी मंजिल के बाद सिर्फ खास पुजारी ही आगे जा सकते हैं। यकीनन यहाँ ऐसा निजाम था जिसमें ऊंच नीच और तफरीक थी। तीसरे फ्लोर से आगे जाते हुए आम पुजारी के पर चलते होंगे। क्योंकि मेरी दिलचस्पी के लोग वहां थे, इसलिए मैंने उसी तरफ जाने का फैसला किया। मैंने उन दोनों को समझाया कि वो मेरे आगे चले और फरार होने की कोशिश उन्हें फौरी मौत से हमकिनार कर देगी। हाँ, मेरा कहना मानते रहे तो उनकी जिंदगी का इम्कान है। वो जिंदा रहना चाहते थे, इसलिए शराफत से मेरे आगे चलने लगे। अचानक मुझे ख्याल आया और मैंने उन्हें रुकने को कहा। फिर उनसे इशारों में रुबैर का पूछा। उनकी समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने आसान काम किया और खादमाओं का पूछा। बोलने वाले पुजारी ने कहा, खादमाएं दूसरी मंजिल पर रहती हैं। एहराम नुमा इमारतों में वजन सहारने के लिए अंदर भी ज्यादातर ठोस हिस्सा होता है, और खला जहां रास्ते और कमरे होते हैं वो कम होते हैं। यहाँ भी ऐसा ही था। तवील राहदारियां थी और फिर छोटे हॉल या कमरे आते थे। राहदारियों से छोटी गलियां निकल रही थी और उनके दोनों तरफ कमरे या हुजरे थे। हुजरे मैंने साइज के लिहाज से कहा। यहाँ फर्श सफेद टाइल नुमा पत्थर से बना हुआ था और उसे भी पॉलिश किया गया था। ऊपर जाने वाली राहदारी मुसलसल स्लोप की सूरत में थी। ये घूम भी रही थी और कहीं कहीं हमवार भी हो जाती थी। स्लोप इतना था कि चढ़ने और उतरने वाले को किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। हम दूसरे फ्लोर पर आए तो यहाँ मुझे खादमाएं दिखाई दी। यहाँ हॉल निस्बतन बड़े थे। वहाँ फर्नीचर और दूसरे लवाजमात भी दिखाई दे रहे थे। औरतें मुझे देख के खौफजदा हो गई। जब मैंने इशारे से एक को बुलाया तो वो रोने लगी, मगर घसीटती भी मुझ तक आ गई। मैंने उससे पूछा, रुबैर,
یہ بڑی پیاری سی لڑکی تھی. اس کی عمر 20 سے زیادہ نہیں تھی, لیکن عملی طور پر وہ عورت تھی. یہاں کسی کنواری لڑکی کی موجودگی کا امکان نہیں تھا. وہ منہ اٹھائے مجھے دیکھتی رہی. روبیر کا نام اس کے سر سے گزر گیا. مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا, کیونکہ روبیر تو مفرور تھی. اس کا نام صرف زنیرہ جانتی تھی, اور اب وہ ہمارے پاس تھی. یہ عورتیں روبیر کے نام سے بھی ناواقف تھیں. پجاری پہلے ہی روبیر کی موجودگی سے انکار کر چکے تھے. میں عورتوں میں دیکھ رہا تھا, وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی. میں نے محسوس کیا کہ یہاں ساری خادمائیں نہیں ہیں. ان کی تعداد 15 سے زیادہ نہیں تھی. میں نے اشارے سے پوچھا کہ باقی عورتیں کہاں ہیں. ایک عورت سمجھ کر بولی, وہ اوپر ہیں, سینیٹور والے حصے میں. میں سوچ میں پڑ گیا. اگر روبیر پکڑی گئی تھی تو اسے بھی دوسری خادماؤں کے ساتھ پجاریوں کے خاص حصے میں رکھا گیا تھا, اور ظاہر ہے آرام سے نہیں رکھا گیا ہوگا. اس پر سختی کی جا رہی ہوگی. وہاں شامین تھا جو اسے پہچانتا تھا. میں نے ساتھ آنے والے پجاریوں سے شامین کے بارے میں پوچھا تو اس کے بارے میں بھی یہی اطلاع ملی کہ وہ اوپر خاص حصے میں ہے. میں نے پجاریوں کی مدد سے خادماؤں سے کہا کہ وہ یہاں سے چلی جائیں اور اپنی جان بچانے کے لیے کہیں بھاگ جائیں, لیکن موبت سے نکل جائیں. پجاریوں نے کہا تو یہ 15-16 عورتیں افراتفری میں بھاگی تھیں. اب ہمیں دوسرے فلور پر جانا تھا. یہاں سے آگے جاتے ہوئے بھی میں نے پجاریوں کو سامنے رکھا تھا. دوسرا فلور تقریباً خالی تھا. وہاں ہمیں 10 درجن چھوٹے درجے کے پجاری ملے. میں نے انہیں بھی یہاں سے جانے کا مشورہ دیا. میرے مشورے نے میرے ساتھ موجود پجاریوں کو فکر مند کر دیا. بولنے والے نے کہا, یہاں کچھ ہونے والا ہے تو ہمیں بھی جانے دو. میں نے انکار کیا اور گن سے انہیں آگے چلنے کا اشارہ کیا. بادل ناخواستہ انہوں نے قدم آگے بڑھائے. اب میں زیادہ محتاط تھا, کیونکہ 2 فلورز پر مجھے مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی بے فکر ہو کر بیٹھے ہوں گے. یقیناً کچھ نہ کچھ مزاحمت تیسرے فلور پر ہو سکتی تھی. شاید ڈیوڈ نے یہاں باسو کو لگایا ہو. حیرت انگیز طور پر اس قدر خراب حالات کے باوجود اس نے باسو کو باہر نہیں نکالا تھا, ورنہ وہ پہلے طیارے کی تباہی کے ساتھ ہی اسے باہر نکال سکتا تھا, اور اگر وہ آ جاتا تو ہمارے لیے اوپر منڈلاتے طیاروں سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا. مگر ڈیوڈ نے شاید اسے اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھنا مناسب سمجھا تھا. یہ خود غرضی کی انتہا تھی کہ اسے اپنی بیٹی کی بھی فکر نہ تھی جو باہر تھی اور اب نہ جانے کہاں تھی. تیسرے فلور پر راہداری ایک مستطیل نما ہال میں کھل رہی تھی. مخالف میں ایسی ہی راہداری اوپر جا رہی تھی, اور دائیں بائیں ہال کے سروں پر چھوٹی گلیاں نکل رہی تھیں. یہاں سیڑھیاں بنائی جا سکتی تھیں, لیکن شاید اس لیے سلوپ بنایا گیا کہ بھاری سامان بھی ٹرالیوں پر بآسانی موبت کے اوپری حصے تک پہنچایا جا سکے. اس ہال میں مجھے لکڑی کی بنی ہوئی ٹرالیاں دکھائی دی. میں کھٹکا تھا کہ یہ جگہ ایسی نہیں تھی جہاں سامان ڈھونے والے ہاتھ گاڑیاں رکھی جاتی. جلد میرا کھٹکا درست ثابت ہوا. جیسے دونوں پجاری ہال کے دروازے تک پہنچے, کہیں سے 2 عدد تیر آ کر ان کے جسموں میں پیوست ہو گئے. ایک گرا اور دوسرا پلٹ کر میری طرف آیا. تیر نے اس کا دل چھید دیا تھا. میں نے اسے سنبھالا تو اس کا چہرہ میری طرف مڑ گیا, اور مجھے مرنے کے بعد بھی اس کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک نظر آئی. تیروں کی دوسری بوچھاڑ آئی اور اس کے مردہ جسم میں اتر گئی. اس دوران مجھے اندازہ ہوا کہ تیر انداز ہاتھ گاڑیوں کے عقب میں تھے. میں نے مرنے والے پجاری کو یوں سینے سے لگا لیا کہ دونوں ہاتھ اس کی بغل سے نکالے اور ان سے گن پکڑ کر ہاتھ گاڑی پر فائر کیا. پہلی بار مجھے اس گن کی تباہکاری دیکھنے کا موقع ملا. اگرچہ طیارے کی تباہی نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ کس قدر مؤثر اور خطرناک ہتھیار ہے, مگر وہ منظر ایک لمحے کا تھا, اور دوسرے لمحے طیارہ موبت سے آن ٹکرایا تھا. یہ سب میری نظروں کے سامنے تھا. گولی نے ہاتھ گاڑی کا حصہ تباہ کر دیا اور اس کے ٹکڑے فضا میں اڑنے لگے. دوسری گولی نے ایک تیر انداز کو مار گرایا اور اس کے ساتھ موجود فرد اٹھ کر بھاگا تھا. میں نے عقب سے اس پر گولی چلائی. وہ گر گیا. وہ سلوپ پر ذرا اوپر چلا گیا تھا, پھر اپنے خون پر پھسلتا ہوا واپس آیا. گن بے آواز تھی, اس لیے اندر والوں کو پتہ نہیں چلتا, مگر بھاگنے والا ضرور میرا راز فاش کر دیتا. مارے جانے والے دونوں افراد نے موبت کے سپاہیوں والی وردیاں پہن رکھی تھیں. 2 مارے گئے تھے, لیکن وہاں مزید سپاہیوں کی موجودگی ناممکن تھی. میں نے ڈھال بنے پجاری کو چھوڑا نہیں, اور اسی طرح پکڑے ہوئے اسے ہال میں داخل ہوا اور اس کا جائزہ لیا. جہاں تک نظر جا رہی تھی مجھے وہاں کوئی اور فرد نظر نہیں آیا. یہ جگہ خالی لگ رہی تھی, لیکن اوپر جانے سے پہلے میں اپنا اطمینان کرنا چاہتا تھا. میں نے پجاری کی لاش وہیں چھوڑی اور آگے بڑھ گیا. میں ایسی جگہوں پر دیکھ رہا تھا جہاں کسی کے چھپنے کی گنجائش تھی, لیکن جلد واضح ہوگا کہ وہاں کوئی اور نہ تھا. چھوٹی گلیوں میں جانا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوتا. میرا جلد از جلد ڈیوڈ تک پہنچنا ضروری تھا. اس کے بعد وہ ہوتا جو ہماری تقدیر میں اوپر والے نے لکھ دیا تھا. اگر ڈیوڈ کا انجام میرے ہاتھ میں تھا تو میں اسے عجلت میں انجام دینا چاہتا تھا, مگر یہ عجلت وقت کے ضیاع کی حد تک تھی, ورنہ میں آگے بڑھنے میں پوری طرح محتاط تھا, اور اگر شبہ ہو جاتا تو اسے رفع کیے بغیر آگے نہیں جاتا تھا. ہال کا معائنہ کر کے مجھے اطمینان ہوا تو میں نے راہداری کے اگلے سرے کا جائزہ لیا. یہ کوئی 10 فٹ تک سیدھی گئی تھی اور پھر ایل کی صورت میں دائیں طرف مڑ گئی تھی. میرا اندازہ تھا کہ میں زمین سے کوئی 200-250 فٹ اوپر آ گیا تھا. گویا سینیٹور کا موبت یہاں آخر میں تھا. اس کے بعد احرام کی چوٹی اتنی بڑی نہ رہ جاتی تھی کہ اس میں مزید کو خلا رکھا جاتا, یا اگر خلا تھا بھی تو اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا. دیکھا جائے تو میں اکیلا تھا, لیکن میں اس سے خوش تھا. اگر میرے ساتھی ساتھ ہوتے تو وہ صورتحال میں میری خاص مدد نہیں کر سکتے تھے, اور میں انہیں خطرے میں نہیں دیکھ سکتا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ آگے بڑھوں کہ اچانک ہی اوپر سے ایک گول سیاہ چیز لڑکتی ہوئی نمودار ہوئی اور تیزی سے نیچے آنے لگی. میں سیکنڈ کے 10ویں حصے میں حرکت میں آیا. میں نے چھلانگ لگائی اور ہاتھ گاڑی کو لیتا ہوا دوسری طرف جا گرا. اس کا نچلا حصہ خلا میں تھا, جو گرینیڈ سے مجھے تحفظ نہیں دے سکتا تھا, مگر اس کا تختہ جس پر سامان رکھا جاتا تھا وہ موٹی لکڑی کا بنا تھا.
अब मैं उसकी आड़ में था। खुशकिस्मती से ग्रेनेड राहदारी से बाहर आने से पहले फट गया। मैंने गिरते हुए दोनों हाथ कानों पर रख लिए। इसके बावजूद धमाका समाज चिकन था। मुझे लगा जैसे उस महदूद से हॉल में तूफान आ गया हो। वहां चीजें उड़ रही थी और दर्जा हरारत यकदम ही बढ़ गया था। मैं सिजदे वाली पोजीशन में पड़ा था। धमाके की बाज गश्त थम जाने के बाद मैं अंदाजा लगा रहा था कि मुझे कितना नुकसान हुआ है और जिस्म के कौन से हिस्से मजरू हैं, क्योंकि ग्रेनेड मुझसे मुश्किल से 6 फुट के फासले पर फटा था। जब मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ तो मैं गन उठाता हुआ उठा। हाथ गाड़ी का पिछला हिस्सा धमाके से उड़ गया था। धमाके ने राहदारी के आगाज की दीवार को भी नुकसान पहुंचाया था। तब मुझे अंदाजा हुआ कि ग्रेनेड राहदारी में फट गया था, वरना ये हॉल तक आ जाता तो मैं उससे ज्यादा दूर नहीं था। इस सूरत में शायद हाथ गाड़ी भी मुझे तहफ्फुज नहीं दे सकती थी। स्लोप पर गढ़ा पड़ा था, मगर उसका पत्थर इतना मोटा था कि नीचे कोई खला नजर नहीं आ रहा था। ग्रेनेड ने 7-8 इंच तक पत्थर उधेड़ दिया था। यही हाल दीवारों का हुआ था। इसके बावजूद उस ताकतवर ग्रेनेड ने भी यहाँ के स्ट्रक्चर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था। बाहर तैयारे के टकराने से खासी तबाही हुई थी, मगर ये इमारत इतनी बड़ी थी कि उसके एक हिस्से पर तैयारे टकराने से अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा था। शायद अंदर मामूली सी धमक के सिवा कोई और आवाज आई भी नहीं होगी। मैंने फौरी ऊपर जाना मुनासिब नहीं समझा और जरा पीछे हटकर एक सतून की आड़ में पोजीशन संभाल ली। ये पोजीशन खासी ऑकवर्ड थी, क्योंकि मेरे अकब में भी गली थी और वहां से किसी की भी आमद मुमकिन थी। इस सूरत में मैं अकब से अपना दिफा नहीं कर सकता था, इसलिए मैं दोनों तरफ नजर रखे था और यही मुश्किल थी। मुझे सामने से किसी के आने का इतना खतरा नहीं था जितना अकब से था। मैंने गन का रुख राहदारी की तरफ किए रखा, मगर दूसरी तरफ से कोई रद्दमल सामने न आया। ना ही कोई मजीद ग्रेनेड फेंका गया और ना ही किसी ने आकर झांकने की जहमत की। चंद ही मिनट बाद मैंने हरकत में आने का फैसला किया, मगर इस बार मैंने राहदारी की तरफ जाने के बजाय अकब में मौजूद गली का रुख किया। यहाँ तारीकी थी। मैंने हॉल में लगी मशल उतार ली। गली ज्यादा बड़ी नहीं थी। कुछ आगे जाकर उसमें दाएं बाएं दरवाजे नुमाया थे। मैंने एक दरवाजे में झांका। कमरा खाली था। दूसरे कमरे में भी कोई ना था, मगर तीसरे कमरे तक जाने से पहले मुझे हल्की सी आहट सुनाई दी। मैं ठिठक गया। आवाज अगले दरवाजे से आई थी। यहाँ कमरों के दरवाजे नहीं थे, सिर्फ चौखट थी और उन पर पर्दे डले थे। मैंने गन की नाल से पर्दा हटाया और मशल आगे की तो मुझे एक निस्वानी वजूद इस हाल में नजर आया कि वो दीवार से यूं जुड़ा हुआ था जैसे उसका एक जुज बन जाना चाहता हो। उसके सुर्खी माइल ब्राउन बाल देखकर मैंने बेसाख्ता कहा, रुबैर। मेरी आवाज सुनकर वो तड़प उठी और आंधी तूफान की तरह मेरी तरफ आई। उसे मशल की आग से बचाने के लिए मुझे खासी जद्दोजहद करना पड़ी। वो किसी हश्त पा की तरह मुझसे लिपट गई। शहबाज, मुझे मालूम था आप आएंगे, मैं आपका इंतजार कर रही थी, उसने फूली हुई सांसों के साथ कहा। मैंने गन नीचे रखी और मशल दीवार के खांचे में लगा दी। फिर उसे खुद से अलग करते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं कामयाबी से अंदर आ गई थी और फिर औरतों में छुपी रही। किसी ने मुझ पर शक नहीं किया। रात होते मुझे और चंद दूसरी खादमाओं को ऊपर बुलाया गया। जब हम वहां पहुंचे तो शामीन ने मुझे पहचान लिया। मैं वहां से भाग निकली। तब से मुझे तलाश किया जा रहा है और मैं छुपती फिर रही हूँ। एक बार तो पकड़ी जाती, लेकिन यहाँ एक लड़की ने मेरी मदद कर दी। इसी पादाश में उसे तशद्दुद करके जख्मी कर दिया गया था और फिर अस्मारों के सामने फेंकने का हुक्म दिया गया, लेकिन हमने उसे बचा लिया। सच? वो खुश हो गई। उसका चेहरा सुता हुआ था और होंठ खुश्क हो रहे थे। शायद वो बहुत देर से प्यासी थी। मैंने पानी की छाकल उसे दी तो उसने बेताबी से पानी पिया। फिर मैंने उसे ड्राई फ्रूट्स दिए। उसने खाते हुए गन की तरफ देखा। ये क्या है? वही हथियार जिसने इमारत से भागने वाली औरत को मौत के घाट उतार दिया था। अभी कुछ देर पहले मैंने से मोहब्बत के 2 सिपाहियों को मारा है। यहाँ कुल कितने लोग हैं? यहाँ शामीन के साथ 4 सिपाही हैं, 10 पुजारी हैं, जिनमें 4 छोटे दर्जे के हैं और बाकी ऊपरी दर्जे के। मैं हिसाब लगा रहा था। 3 छोटे दर्जे के पुजारी और 2 सिपाही मारे गए थे। शामीन और उसके बच जाने वाले 2 सिपाही, 7 पुजारी, इतनी ही खादमाएं और डेविड शाह और वासु। ये कुल 19 अफराद हुए और जैनी भी वापस आ गई थी तो ये 20 बनते थे। अगर पुजारी और खादमाओं को निकाल दिया जाता तब भी मुझे 5 से 6 अफराद से निमटना था और ये सभी खतरनाक लोग थे। क्या सब ऊपर है? रुबैर ने सर हिलाया। सैनितौर के मोहब्बत में वहां बड़े पुजारियों के लिए खास कमरे हैं। अभी बाहर बहुत हंगामा और धमाके हुए। तुमने अंदर कुछ सुना? नहीं, उसने ताज्जुब से कहा। बस एक बार धमक सी हुई थी, जैसे मोहब्बत की इमारत लर्जी हो। क्या हुआ था बाहर? मैंने उसे मुख्तसरन बाहर के हालात से आगाह किया। वो खुश हुई कि हमने डेविड का मंसूबा तकरीबन नाकाम बना दिया था और ना सिर्फ 2 तैयारे तबाह कर दिए थे, बल्कि उनमें मौजूद डेविड के आदमी और असलाहा भी तबाह हो गया था। एक तैयारा वापस ही आर्गोन की तरफ चला गया था। मैंने कहा, डेविड शाह को उससे राब्ता है तो वो उसको जाने नहीं देगा, और अगर वो कहीं उतर गया तो यहाँ के लोगों पर बहुत ज्यादा तबाही नाजिल कर सकता है। एजरिट और उसकी सारी फौज मिलकर भी उन लोगों को नहीं रोक सकती। इससे पहले कि वो यहाँ आए, हमें डेविड और उसके साथियों का खात्मा कर देना है। वो फिक्रमंद हो गई। पर आप अकेले हैं। मैं कभी अकेला नहीं होता, मैंने दूसरे मानों में कहा, मगर वो खुश हो गई। मैं आपके साथ हूं। ये बताओ, ऊपरी चैम्बर तक जाने का कोई और रास्ता है? वो सोच में पड़ गई, फिर बोली, रास्ता है, लेकिन मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है। तब तुम्हें इसके बारे में पता कैसे चला? मैं एक जगह छुपी हुई थी तो मुझे तलाश करने वाले 2 पुजारी वहां आ गए। वो आपस में बात कर रहे थे। एक दूसरे से कह रहा था
کہ کہیں میں خفیہ راستے سے فرار تو نہیں ہو گئی۔ دوسرے نے اس کی تردید کی تھی۔ اس نے کہا یہ خفیہ راستہ سینیتور کے موبد میں نکلتا ہے اور میں تو فرار ہو کر نیچے آئی تھی۔ اس راستے سے باہر جانے کے لیے ضروری تھا کہ میں سینیتور کے حصے میں رہتی۔ روبیر کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے ایک معمولی سے نظر آنے والی بات کو خاص بنا دیا تھا۔ میں نے کہا چلو میرے ساتھ۔ وہ بلا تعامل تیار ہو گئی۔ میں نے مشل چھوڑی اور ہم گلی سے مستطیل ہال میں آئے۔ یہاں چند لمحے سنگن لینے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ میں روبیر کو لے کر تیزی سے راہداری میں آیا اور ہم موبد سے باہر جانے لگے۔ راستہ کلیئر ہی تھا، اس کے باوجود میں دیکھ بھال کر آگے بڑھ رہا تھا۔ روبیر کو میں نے پیچھے کی نگرانی پر لگا دیا تھا کہ کوئی عقب سے ہم پر وار نہ کر سکے۔ موبد کی بیرونی راستے پر آ کر میں نے اسے پیچھے روکا اور خود آگے بڑھا۔ پہلے میں نے دائیں بائیں اور کسی قدر اوپر دیکھ کر اطمینان کیا کہ باہر کوئی نہ تھا۔ پھر روبیر اور ایک مشل لے کر باہر آیا۔ پہلے میں نے روبیر کو سہارا دے کر موبد کی دیوار کے اوپر چڑھایا۔ یہ خاصا مشکل کام ثابت ہوا کیونکہ اس کا ریشمی لبادہ بہت پھسلوا تھا۔ اسے اوپر چڑھا کر میں نے گن اور مشل تھمائی اور خود بھی چڑھ گیا۔ جب روبیر کو مزید چڑھنے کو کہا تو اس نے اپنے لبادے کی طرف دیکھا۔ اس کی وجہ سے بہت مشکل ہو رہی ہے۔ مجبوری ہے، یہاں کوئی اور لباس بھی نہیں ہے، میں اس کا علاج کرتی ہوں۔ اس نے گھٹنوں سے ذرا اوپر لبادے کو ذرا سا چیرا اور پھر اسے گولائی میں پھاڑتی چلی گئی۔ ذرا سی دیر میں لبادے کے بجائے فراک رہ گیا تھا۔ اس نے اتاری پٹی کو کئی بل دے کر اپنی کمر پر باندھ لیا اور یوں لباس بالکل سمٹ گیا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ اگرچہ میں نے عام انداز میں کہا تھا مگر وہ کھل اٹھی۔ میں آپ کو اچھی لگ رہی ہوں؟ اب اوپر چلو۔ میں نے اسے کمر سے پکڑ کر اوپر کیا اور پھر اس کے پیروں کو سہارا دے کر اگلے اسٹیپ تک پہنچا دیا۔ ایک ایک اسٹیپ کر کے ہم اوپر جاتے رہے۔ اس دوران میں آس پاس بھی نظر رکھے ہوا تھا۔ موبد کی مغربی سمت طیارے کا ملبہ بکھرا ہوا تھا اور اس میں ابھی تک آگ جل رہی تھی۔ ہم کو 100 فٹ کی بلندی پر آئے ہوں گے کہ اچانک فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ اس وقت میں اسٹیپ چڑھ رہا تھا۔ میں نے روبیر سے کہا نیچے ہو جاؤ۔ نہیں، آپ اوپر آئیں۔ اس نے پریشان ہو کر کہا اور میرا ہاتھ کھینچنے لگی۔ اوپر آ کر میں نے اسے دیوار کی جڑ کی طرف دھکیلا اور خود اس کے ساتھ دیوار سے لگ کر جھک گیا۔ فائرنگ چلنے میں جاری رہی اور پھر رک گئی۔ بلا شبہ گولیاں چلی تھیں لیکن یہ کسی ہتھیار سے نہیں چلی تھی بلکہ طیارے میں تباہ ہونے والے ایمونیشن کو حرارت پہنچی تو اس میں موجود گولیاں چلی تھیں۔ ان کی آواز پٹاخوں جیسی تھی۔ بہرحال یہ بھی خطرناک ہوتی ہیں، اس لیے میں نے احتیاط مناسب سمجھی۔ روبیر کو علم نہیں تھا اور میرے پاس سمجھانے کا وقت نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے جیسے ہی فائرنگ رکی میں نے اوپر کی طرف سفر شروع کیا۔ موبد کے سامنے باغ اور عمارت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی نقل و حرکت میری نظر میں نہیں آئی تھی۔ اب مجھے ریبک اور دوسرے ساتھیوں کا خیال آ رہا تھا مگر میں انہیں خاص طور سے چیک نہیں کر سکتا تھا۔ 200 فٹ کی بلندی پر آنے کے بعد ہم دونوں موبد کے پچھلے حصے میں پہنچے۔ وہاں رنوے پر پڑا طیارے کا ملبہ جل رہا تھا۔ میں نے سیڑھیوں کا جائزہ لیا مگر مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آیا، نہ زندہ نہ مردہ اور نہ زخمی حالت میں۔ مجھے ذرا سکون ملا کہ میرے ساتھی بچ نکلنے میں کامیاب رہے تھے۔ میں نے انہیں جان بچا کر عمارت کی طرف جانے کو کہا تھا، شاید وہ وہیں تھے۔ یہاں سے اگلے سٹیپ آسان تھے، مجھے صرف روبیر کو سہارا دینا پڑ رہا تھا۔ اس نے مشل سنبھال لی تھی اور میرے پاس گن تھی۔ اس کا ایمونیشن باکس پیک تھا اس لیے میں اندازہ نہیں کر سکا تھا کہ اس میں کتنی گولیاں ہیں۔ اسے الگ کر کے دیکھا تو خاصا وزن نہیں پایا، اس کا مطلب تھا کہ اس میں بھی اچھی خاصی گولیاں موجود تھیں۔ مجھے نیچے میدان میں پڑے ہتھیاروں کا خیال آیا، شاید ان میں سے کچھ قابل استعمال ہو۔ اسی طرح اگر کرنل مارا گیا تھا یا شدید زخمی تھا تو اس کے پاس بھی ہتھیار موجود ہونے چاہیے تھے۔ مسئلہ وہی تھا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں جلد از جلد ڈیوڈ کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ روبیر تھک سی گئی تھی۔ اس نے کہا اگر ہم نے پیچھے آنا تھا تو اتنا اوپر چڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت ہے، اور ابھی ہمیں مزید اوپر جانا ہے۔ وہ چونکی، آپ اس خفیہ راستے تک پہنچنا چاہتے ہیں جو سینیتور کے موبد تک جاتا ہے؟ ہاں، مگر باہر سے آپ اسے تلاش کیسے کریں گے؟ بتاتا ہوں ابھی۔ باقی سب کہاں ہیں؟ وہ نیچے تھے۔ جب طیاروں نے حملہ کیا تو میں نے انہیں بچ کر عمارت میں جانے کو کہا تھا، وہ وہیں ہو سکتے ہیں۔ اب ہم کو 300 فٹ کی بلندی پر تھے۔ مجھے یاد تھا کہ ہلنے والا پتھر مجھے 400 فٹ کے بعد ملا تھا۔ اسٹیپ چھوٹے ہونے اور بلندی پر آنے کے بعد روبیر ڈر رہی تھی۔ میں نے اس کا ڈر محسوس کرتے ہوئے اسے یہیں رکنے کو کہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گی، چاہے مجھے کتنے ڈر کیوں نہ لگے۔ تب بھی تم یہیں رکو، جب میں راستہ تلاش کر لوں گا تو تمہیں اوپر بلا لوں گا۔ میں نے اس سے مشل لی، تم نیچے اور آس پاس نظر رکھو، کوئی خطرہ محسوس کرو تو مجھے خبردار کر دینا۔ اگر آپ نے راستہ تلاش کر لیا اور مجھے لیے بغیر چلے گئے نا تو میں موبد کے سامنے والے راستے سے اندر آ جاؤں گی، اس نے خبردار کرنے والے انداز میں کہا۔ سچی بات ہے کہ میرا ارادہ یہی تھا کہ میں اسے لیے بغیر ہی اندر چلا جاؤں گا مگر اس کی دھمکی اور اس سے زیادہ پختہ لہجے نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں اسے موبد سے نکال لایا تھا کیونکہ وہاں اس کے لیے خطرہ تھا۔ میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں اسے عمارت تک پہنچاتا، اس لیے ساتھ رکھا تھا۔ یہاں وہ محفوظ تھی اور جب تک کوئی اوپر نہ آتا اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اب وہ پیرے تسمہ پا ہو گئی تھی اور بہر صورت میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی، نہیں جاؤں گا تمہیں لیے بغیر، مگر اب تم یہاں چھپ جاؤ، تمہارا سفید لباس نمایاں ہو رہا ہے۔ وہ سیڑھی کی دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ میں اوپر کی طرف بڑھا۔ جب موبد کی چوٹی 100 فٹ دور رہ گئی تو میں نے اس پتھر کو تلاش کرنا شروع کر دیا جو ہل رہا تھا۔ میں دائیں سے بائیں پتھروں کو ٹٹولتا گیا۔
جب اس اسٹیپ پر پتھر نہیں ملا تو میں اوپر والے اسٹیپ پر گیا، یہاں بھی تمام پتھروں کو چیک کیا، وہ ان میں بھی نہیں تھا۔ تیسرے اسٹیپ کے بعد سیڑھیوں کا سائز مختصر ہو گیا تھا اور مجھے یاد تھا کہ وہ پتھر خاصا بڑا تھا۔ میں نے تیسرا پتھر ہلایا تو وہ ہل گیا۔ میں نے جلدی سے مشل پاس رکھی اور پتھر کو ہلایا، یہ آگے پیچھے حرکت کر رہا تھا۔ میں نے ایک اسٹیپ نیچے ہو کر اس کے اوپری حصے پر دونوں ہاتھ جمائے اور اسے آگے کی طرف کھینچنے کی کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، حالانکہ اس کی حرکت بتا رہی تھی کہ وہ آس پاس کے پتھروں سے آزاد ہے۔ میں نے دوسرے زاویے سے کوشش کی اور اب اسے پیچھے دھکیلا اور منہ کے بل گرتے گرتے بچا۔ پتھر یوں آسانی سے اندر چلا گیا جیسے کئی کلو وزنی ہونے کے بجائے اس کا وزن صرف چند کلو کا ہو۔ یہ 2 فٹ لمبا، چوڑا اور اونچا پتھر تھا، اس کا وزن کم سے کم بھی 200 کلو ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اس کے وزن کے حساب سے زور لگایا تھا۔ پتھر جتنی آسانی سے اندر گیا تھا اتنا ہی بے آواز بھی تھا۔ اس کے سرکنے سے بہت معمولی سی آواز پیدا ہوئی تھی۔ پتھر سرکتا ہوا اوپر والے سٹیپ کے نیچے بالکل ہی غائب ہو گیا اور جس جگہ سے سرکا تھا وہاں 2 بائی 2 فٹ کا خلا نمودار ہوا تھا۔ میں نے مشل اٹھا کر اندر روشنی ڈالی۔ 4 فٹ کی گہرائی تھی، اس کے آگے 3 فٹ کا چوڑا خلا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ متوازی تھا، یعنی اس میں انسان گھٹنوں کے پل بیٹھ کر چل سکتا تھا۔ شاید مجھے اکڑو چلنا پڑتا۔ میں نے پلٹ کر روبیر کو دیکھا اور اسے بالکل اپنے پاس بلا کر مجھے غصہ آیا۔ وہ خاموشی سے اوپر چلی آئی تھی، شاید اس نے میرا غصہ بھانپ لیا تھا۔ وہ جلدی سے بولی، میں نے آپ کو پتھر سرکاتے دیکھ لیا تھا، اس لیے اوپر چلی آئی۔ میں اندر جا رہا ہوں۔ میں نے سرتیزی میں کہتے ہوئے اسے مشل پکڑائی۔ جب میں مانگوں تو مجھے دینا، مگر اب آواز مت نکالنا۔ اس نے مشل پکڑی تو مجھے اس کی آنکھوں میں ستارے جھلملاتے نظر آئے۔ یہ آنسو تھے جو میرے لہجے پر آئے تھے، مگر یہ اشک شوئی کا وقت نہ تھا۔ میں خلا میں اترا اور گھٹنے موڑتا ہوا بیٹھ گیا۔ پھر میں نے ہاتھ اوپر کر کے مشل لی اور خلا میں دیکھا۔ سامنے چند فٹ تک 3 فٹ اونچا خلا تھا، اس کے بعد یہ بڑا ہو گیا تھا۔ میں آگے آیا اور بڑے خلا میں جھکا۔ یہ 2 فٹ چوڑا اور کوئی 5 فٹ اونچا تھا۔ پورا سر اٹھانا تو ممکن نہیں تھا، لیکن آدمی کھڑا ہو کر رکوع کی حالت میں چل سکتا تھا۔ میں نے واپس ہو کر روبیر سے گل لی اور پھر اسے بھی اندر آنے کو کہا، ساتھ ہی ہدایت کی کہ کوئی آواز نہ نکالنا اور اگر بولنا ہو تو سرگوشی میں میرے کان میں بولنا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پتھر کس طرح بند ہوتا ہے۔ میں نے اسے بند کرنے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا، ممکن ہے پھر کھلے ہی نہ اور ہم چوہے دان میں پھنس کر رہ جائیں۔ میں نے مشل سامنے کی اور آگے بڑھنے لگا۔ گن میں نے دوسرے ہاتھ سے تھام رکھی تھی۔ یہ خاصا مشکل کام تھا کیونکہ جھک کر اٹھائی تھی، مگر یہ مشکل کام کرنا ہی تھا۔ سرنگ کچھ دیر سیدھی چلتی رہی، پھر کوئی 10 گز کے بعد یہ دائیں طرف گھومی اور کسی قدر سلوپ کے انداز میں نیچے جانے لگی۔ یہاں سے پھر یہ دائیں طرف گھومی اور سلوپ برقرار رہا۔ میرا اندازہ تھا کہ ہم کوئی 20 فٹ نیچے آ چکے تھے۔ یہاں گھٹن نہیں تھی، شاید خفیہ راستہ کھل جانے سے تازہ ہوا اندر آ رہی تھی۔ سرنگ ایک بار پھر دائیں طرف گھومی اور اس بار سلوپ کے بجائے سیڑھیوں سے واسطہ پڑا۔ ان کی تعداد 20 تھی اور ہم 20 فٹ کے فاصلے میں ہی 20 ہی فٹ نیچے اتر گئے۔ 45 درجے کی وجہ سے بہت سنبھل کر اترنا پڑ رہا تھا، البتہ یہاں چھت اونچی ہو گئی تھی اور ہم سیدھے ہو کر اتر سکتے تھے۔ جہاں سیڑھیوں کا اختتام تھا وہیں سرنگ بھی ختم ہو گئی تھی۔ 3 بائی 3 مربع فٹ کی ہموار جگہ کے بعد ایک دیوار تھی۔ یقیناً ہم سنی طور کے موبد کے پاس تھے اور اس دیوار کے پار کوئی کمرہ یا جگہ تھی۔ سوال یہ تھا کہ اسے کیسے کھولا جاتا۔ میں نے گن روبیر کو پکڑائی تو وہ اس کے وزن سے گرتے گرتے بچی، پھر سنبھل کر پکڑ لیا۔ میں مشل کو دیواروں کے پاس کر کے بغور معائنہ کر رہا تھا۔ یہاں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے تھی جس سے آگے راستہ کھلتا، مگر خاصی تلاش کے بعد بھی ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ یہاں سامنے والی دیوار سمیت تینوں دیواریں قطعی ہموار تھی، ان پر معمولی سا ابھار بھی نہ تھا۔ دیواروں کے بعد میں نے فرش کا معائنہ کرنا شروع کیا، اس بار بھی ناکامی ہوئی۔ سب سے آخر میں چھت رہ گئی تھی جو کوئی 4.5 فٹ اونچی تھی، یہ بھی ٹھوس پتھر کی اور ہموار ثابت ہوئی۔ تھک کر میں پہلی سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ روبیر مجھ سے ایک سیڑھی اوپر تھی اور اس دوران میں قطعی خاموش تھی۔ میں بیٹھا تو اس نے سرگوشی میں پوچھا، راستہ نہیں ملا؟ راستہ ہے، مگر اسے کھولنے کا طریقہ نہیں مل رہا۔ اب موقع ہے۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اپنے برابر کی طرف اشارہ کیا۔ روبیر یہاں آؤ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے گن اوپری سیڑھی پر رکھی اور ذرا سرک کر میرے برابر میں آئی تھی کہ اس کا وزن پڑتے سیڑھی ذرا سی اندر کو دھسی اور سامنے موجود دیوار اپنی جگہ سے بے آواز سرکنے لگی۔ میں نے بہت تیزی دکھائی اور اٹھا تھا کہ کئی انچ کھل جانے والی دیوار دوبارہ بے آواز اپنی جگہ پر آ گئی۔ روبیر بھی حیران تھی، شکر ہے اس نے آواز نہیں نکالی تھی۔ چند انچ کے خلا سے مجھے دوسری طرف ایک روشن کمرہ دکھائی دیا تھا۔ فرش پر عمدہ قسم کا دبیز قالین بچھا ہوا تھا اور ایک طرف فرشی میز رکھی تھی۔ تو خفیہ دروازے کو کھولنے کا یہ طریقہ تھا۔ شاید سیڑھی پر 100 کلو گرام یا اس سے زیادہ وزن آتا تو دروازہ کھل جاتا اور جیسے ہی وزن کم ہوتا وہ بند ہو جاتا۔ میرا اور روبیر کا مشترکہ وزن اتنا ہو گیا تھا کہ سیڑھی کا یہ سٹیپ دب کر خفیہ دروازہ کھول دیتا۔ روبیر نے سرگوشی کی، یہ خفیہ راستہ؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے عقب میں موجود گن اٹھا لی۔ ممکن ہے دوسری طرف کوئی ہو اور اس نے دروازہ کھلتے اور پھر بند ہوتے دیکھ لیا ہو، اس صورت میں دروازہ اب دوسری طرف سے کھلتا۔ میں اس کے لیے تیار تھا۔ میں نے روبیر کو اشارے سے پیچھے ہٹنے کا کہا۔ وہ مشل لے کر سیڑھیوں کے اوپری حصے میں چلی گئی، مگر کئی منٹ گزرنے کے بعد بھی جب کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو میں بھی پیچھے ہٹا اور سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ روبیر میرے ساتھ آ گئی۔ میں نے کچھ دیر بعد کہا، سنو، میں اندر جاؤں گا اور تم یہیں، میں آپ کے ساتھ۔ میری بات سنو، تم رکو گی نہیں بلکہ واپس جاؤ گی، عمارت میں جا کر دوسروں کو بھی اسی راستے سے اندر لاؤ گی۔
اگر میں ناکام رہا اور پکڑا گیا تو تم ہی لوگ میری واحد امید ہو. تم سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے آنسو ضبط کرتے ہوئے سر ہلایا. جیسے ہی میں اندر جاؤں گا تم یہاں سے نکلو گی اور باقی سب کو لے کر آؤ گی. جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی. میں نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما. تم بہت اچھی لڑکی ہو اور مجھے یقین ہے قدرت نے تمہارے لیے آگے بہت اچھا رکھا ہے. آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جب شامین ملے گا تو آپ اسے اپنے ہاتھ سے ماریں گے. وعدے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے. میں نے مشل اسی کے پاس رہنے دی کہ باہر جانے تک اسے ضرورت تھی. ہم دونوں آخری سیڑھی تک آئے. میں نے خود کو تیار کیا اور پہلی سیڑھی پر آیا. پھر روبیر آئی. دروازہ کھلنے لگا. اس کا میکینزم اتنا اعلیٰ درجے کا تھا کہ پتھر کا وزنی دروازہ سرکنے کی آواز معمولی سی تھی. جیسے کہ اتنا کھلا کہ میں اندر داخل ہو سکتا تھا. میں نے جست لگائی اور کمرے میں پہنچ گیا. وزن ہٹتے دروازہ بند ہونے لگا تھا. سیکنڈ سے بھی پہلے میں نے کمرے کا معائنہ کر لیا. وہاں کوئی نہ تھا. جب تک میں عقب میں دیکھتا دروازہ بند ہو چکا تھا. میرے چھلانگ لگانے سے ہلکی سی آواز پیدا ہوئی تھی اور اگر کوئی کمرے کے پاس تھا تو اس تک یہ آواز جا سکتی تھی. میں گن لے کر ایک ترچھے ستون کی آڑ میں ہو گیا. مگر جب کوئی رد عمل نہ ہوا تو میں دبے قدموں کمرے کے دروازے تک آیا. یہاں چوکھٹ میں اعلیٰ درجے کی لکڑی سے بنا دروازہ نصب تھا. میں نے پہلے کان لگا کر سن گن لی. باہر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. مطمئن ہونے کے بعد میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر جھانکا تو مجھے خاصا بڑا ہال دکھائی دیا جس کے وسط میں ایک دائرے میں سونے کا احرام بنا ہوا تھا. یہ اوپر چوٹی پر لگے احرام سے خاصا بڑا تھا. اس کا سائز 10x10 اور اونچائی بھی 10 فٹ تھی. دائرہ سیاہ پتھر کا تھا اور فرش سے فٹ بھر اونچا تھا. اس دائرے میں ارغوانی سیال بھرا ہوا تھا اور بظاہری شراب لگ رہی تھی. جہاں تک میری نظر جا رہی تھی وہاں کوئی نہ تھا. مگر فوراً ایک آواز آئی, تم سب محبت کی طرف آؤ. یہ آواز ڈیوڈ کی تھی. مگر وہ کس سے مخاطب تھا میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا. چند لمحے کے بعد اس کی آواز دوبارہ آئی, جو راستے میں آئے اسے اڑا دو, چاہے جنگل سے آنا پڑے. تم لوگ جلد سے جلد یہاں پہنچو. اٹ از آرڈر. آواز سنتے میں نے دروازہ ذرا سے بند کر دیا تھا. ڈیوڈ احرام کے دوسری طرف سے بات کرتا ہوا نمودار ہوا تھا. اس کے ہاتھ میں ریڈیو کا ریسیور اور مائک تھا. ریڈیو ایک پجاری نے اٹھا رکھا تھا. اس سے منسلک تار کہیں جا رہی تھی. یہ ویسا ہی ریڈیو تھا جیسا کہ کرنل نے باکس میں رکھا ہوا تھا اور اس سے طیاروں سے رابطہ کیا تھا. یہ گفتگو سن کر میرا دل دھڑک اٹھا کہ تیسرا طیارہ شاید آرگون یا اس کے آس پاس کہیں لینڈ کر گیا تھا اور اب اس میں موجود مسلح افراد یہاں آنے کو تیار تھے. اگر یہ لینڈنگ شہر کے اندر تھی تو ایزرٹ اور حریت پسند سخت خطرے میں تھے. طیارے میں آنے والے 7-8 افراد خود کار آتشی ہتھیاروں سے ان کا قتل عام کر سکتے تھے. ڈیوڈ نے دائرے کے پاس رکھی تپائی سے طلائی جام اٹھایا اور تالاب سے ارغوانی شراب بھر کر اس کی چسکی لی. وہ دوسری طرف کی بات سن رہا تھا. میرے لیے موقع اچھا تھا. میں نے گن سیدھی کی اور ٹریگر پر دباؤ ڈالا. مگر جیسے ہی فائر ہوا کوئی جھری کے سامنے آیا. یہ اتنا اچانک ہوا کہ میں خود کو روک ہی نہیں سکا. گولی آنے والے کے سینے میں اترتی ہوئی دوسری طرف نکلی. اس نے ریڈیو بردار پجاری کو بھی نشانہ بنایا. وہ کربناک آواز نکالتا پیچھے گرا اور جھٹکے کی وجہ سے ریسیور کا تار ٹوٹ گیا. ڈیوڈ کے منہ سے گالی نکلی مگر دوسرے لمحے اس نے حیرت انگیز پھرتی سے جست لگائی اور احرام کے دوسری طرف جا گرا. میری چلائی دوسری گولی احرام کو لگی. ڈیوڈ نے گرتے چلا کر باسو کو آواز دی. میں نے دروازہ کھولا اور باہر آیا. مارے جانے والا ایک سپاہی تھا. ایسے ایک سپاہی سامنے سے آ رہا تھا اور اس نے نیزہ اٹھا رکھا تھا. میں نے اس کے پاؤں کا نشانہ لیا. گولی نے گھٹنے سے اس کا پاؤں الگ کر دیا. مضروب سپاہی نیچے گر کر دھاڑے مارنے لگا. باسو کمرے سے نمودار ہوا. اس کے ہاتھ میں ایک بڑے سائز کا ریوالور تھا. میں اس کی تباکاری سے بخوبی واقف تھا اس لیے گن کا رخ باسو کی طرف کرتے ہوئے فائر کیا اور تیزی سے کمرے میں واپس آیا. باسو کی چلائی گولی چوکھٹ سے لگی تھی. اگلی گولی نے دروازے میں سوراخ کر دیا. میں بال بال بچا. میں دیوار کی آڑ میں ہو گیا. دوسری طرف سے فائر ہوا تو دروازے میں ایک سوراخ اور ہو گیا. گولی باسو سے مخالف سمت سے آئی تھی. پھر زینی کی آواز آئی, پاپا یہ شہباز ہے, میں نے آپ سے کہا تھا نا. یہ وہی ہے. ڈیوڈ کی ٹھہری ہوئی آواز آئی, شہباز کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ پہلے میں نے سوچا کہ اسے جواب نہ دوں لیکن پھر میں نے بولنے کا فیصلہ کیا. ہاں. مجھے حیرت ہے تم یہاں تک چلے آئے. تمہیں صرف اسی بات پر حیرت ہے؟ تمہارے 2 طیارے اور کوئی 15-16 آدمی مٹی میں مل گئے. کیا تمہیں اس پر تعجب نہیں ہے؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک طیارہ اتر گیا ہے اور اس کے آدمی جلد یہاں پہنچ جائیں گے. میرا خیال ہے وہ جلد اوپر پہنچ جائیں گے کیونکہ وہ یہاں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. میں نے جواب دیتے ہوئے دروازے کی چٹخانی چڑھا دی. مجھے خطرہ تھا کہ کوئی گرینیڈ اندر نہ پھینک دیا جائے. اس صورت میں میرے پاس سوائے وفات پا جانے کے اور کوئی چارہ نہ رہ جاتا. اس بار ڈیوڈ کے لہجے میں غصہ تھا. شہباز میں نے تمہیں ہمیشہ رعایت دی مگر تم نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا. تم نے رعایت اپنے مطلب کے لیے دی اور میں اس کا فائدہ کیوں نہ اٹھاتا؟ اب تمہیں کوئی رعایت نہیں ملے گی. یہی جگہ تمہارا مدفن بن جائے گی. دیکھتے ہیں کس کا مدفن کہاں ہوتا ہے. کرنل کہاں ہے؟ وہ شدید زخمی ہے. شہباز تمہیں اس کا بھی حساب دینا ہوگا. زینی نے جواب دیا. 2 طیاروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کل اس سے زیادہ تعداد میں طیارے آ جائیں گے. ایک بار میرے آدمیوں کو یہاں آنے دو. ڈیوڈ شاہ بولا. وہ کوئی بڑھ نہیں ہانک رہا تھا. وہ ایسا کر سکتا تھا مگر میں نے اسے الٹا ہی تاثر دیا. تمہارا کیا خیال ہے تمہیں کل تک مہلت مل جائے گی؟ یہ مت سمجھنا کہ صرف میں خطرے میں ہوں. جلد یہاں موجود اور بھی لوگ موبد میں آئیں گے اور تمہارے لیے کہیں جائے پناہ نہیں ہوگی.
مجھے کسی کی فکر نہیں ہے. میں اب بھی تمہیں ایک موقع دینے کے لیے تیار ہوں شہباز. ہتھیار ڈال دو اور خود کو میرے حوالے کر دو. میں تمہیں ماروں گا نہیں, صرف قید رکھوں گا. جب میں یہاں کا حکمران بن جاؤں گا تو تمہیں واپس پاکستان بھجوا دوں گا. تم صرف رینارڈ جیسے لوگوں کو احمق بنا سکتے ہو. کیا ہوا اس کا انجام؟ اگر میں نے تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دیے تو مجھے اپنے انجام پر کوئی شبہ نہیں رہے گا. میری بات مکمل ہوتی باہر سے دروازے پر خود کا رائفل سے برسٹ مارا گیا. گولیاں سوراخ کرتی پار ہو گئیں اور میں دیوار سے لگے رہنے کی وجہ سے محفوظ رہا, مگر میں نے کربناک چیخ مارنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا. یہ فائرنگ زینی نے کی تھی. ڈیوڈ سے مجھے اس جرأت کی امید نہیں تھی. میں بے آواز لیکن تیزی سے دروازے کی دوسری طرف آیا. باہر اس برسٹ اور میری چیخ کے بعد خاموشی تھی. میں نے کوشش کی تھی کہ تاثر اصل رہے. ڈیوڈ جیسا یار جانتا تھا کہ میں گولی لگنے پر بھی ایک حد سے زیادہ واویلا نہیں کر سکتا. میں خفیہ راستے سے باہر آیا اور اب مجھے اس کو کھولنے والے طریقے کی تلاش تھی. یہ کمرہ میرے لیے چوہے دان بن گیا تھا. اس سے باہر بیک وقت کئی ہتھیار منتظر تھے کہ میری جھلک نظر آئے اور وہ موت کا دہانہ کھول دیں. یہاں دیوار سپاٹ تھی. میں دیکھ رہا تھا کہ باہر سے زینی کی آواز آئی. وہ مارا گیا ہے؟ ڈیوڈ نے کچھ کہا مگر اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ میں سن نہ سکا. مگر اس نے یہی کہا ہوگا کہ جب تک وہ میری لاش اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے وہ اس بات پر یقین نہیں کرے گا. مجھے اس طرف سے بھی خفیہ راستے کا کوئی بٹن نہیں ملا. باہر اب خاموشی تھی. میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. ان کے لیے اندر آنا ضروری نہیں تھا. وہ باہر رہتے ہوئے بھی میرا خاتمہ کر سکتے تھے یا مجھے قابو کر سکتے تھے. قابو کرنے والی بات پر میں نے سوچا ہی تھا کہ باہر سے باسو نے فائر کیا اور دروازہ جو پہلے خاصا سوراخ دار ہو گیا تھا اس میں ایک بڑا سوراخ نمودار ہوا اور فوراً ایک چھوٹا گیس بم اندر آ کر گرا. اس سے پہلے سے گیس خارج ہو رہی تھی. اسے دیکھتی میں نے چند گہرے سانس لیے اور سانس روک لی. 10 سیکنڈ سے بھی پہلے پورا کمرہ گیس سے بھر گیا. اچانک میرا سر چکرایا اور کمرے میں جلنے والی مشل کا شعلہ جیسے بھڑکنے لگا. مجھے تعجب ہوا کہ میں نے تو سانس نہیں لی, پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں دروازے کی طرف بڑھا تو مجھے اپنے قدم من بھر کے محسوس ہوئے. کسی نہ کسی طرح میں دروازے تک پہنچا اور اسے کھولا. اب میں دروازے پر کھڑا جھول رہا تھا. گن پہلے مجھ سے گر گئی تھی. زینی کی طرف کھڑی تھی. اس نے مجھے دیکھ کر رائفل سیدھی کی کہ ڈیوڈ نے اسے منع کیا. زینی نے حیرت سے باپ کو دیکھا. یہ اس وقت قابو میں ہے. اگر اسے موقع مل گیا تو یہ بچ جائے گا. اس نے چالاکی سے کام لیا تھا. اگر ہم اس کے دھوکے میں آ جاتے تو؟ میں جانتا ہوں, لیکن شہباز جیسے لوگ ایسی موت کے مستحق نہیں ہوتے. باسو, اسے آگے لاؤ. باسو آگے آیا. اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور کسی بچے کی طرح کھینچ کر آگے لے آیا. اس کے بعد اس نے ایک نیلے رنگ کے سیال سے بھری شیشی نکال کر اس کمرے کی طرف اچھالنا چاہی جہاں سے میں آیا تھا, مگر ڈیوڈ نے روک دیا. رہنے دو, یہ اسی طرف سے آیا ہے. ممکن ہے اس کا کوئی اور ساتھی بھی ہو. اس گیس کے ہوتے ہوئے کوئی اس طرف سے نہیں آ سکتا. شاید نیلا سیال اس گیس کا توڑ تھا. زینی نے کہا, گیس باہر آ سکتی ہے؟ نہیں, 15 فٹ کے بعد یہ بے اثر ہو جاتی ہے, اس لیے کمرے سے باہر یہ اثر نہیں کرے گی. میں احرام کے دائرے کے پاس زمین پر پڑا ہوا تھا اور رفتہ رفتہ میرے ذہن پر تاریکی چھا رہی تھی.